बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें 4-5 ख़बरें आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही मुख्तसर तरीके से। पहली ख़बर होगी कि एक नया टेलीविज़न चैनल लॉन्च हुआ है और उस टेलीविज़न चैनल का दावा है कि अब अगर कोई भी सही ख़बर आपने सुननी है तो वो टेलीविज़न आपको देगा। ना कोई संथनी होगी, ना झूठी ख़बर होगी, ना तासुब होगा, ना उसमें मजहबी मुनाफरत होगी और ना ही उसमें इंतहापसंदी होगी। ये एक टीवी चैनल लॉन्च किया गया है। फ़ेक न्यूज़ उसमें नहीं होंगी बल्कि फ़ेक न्यूज़ को वो काउंटर करेगा। ये आपसे शेयर करूँगा ख़बर। और दूसरा एक 3-4 ख़बरें और बारी बारी करके ये कि ख़बर लेते हैं। सबसे पहले तो बिल गेट्स मैदान में आए हैं और बिल गेट्स उन्होंने कहा है, ख़तरे से आगाह किया है कि कोरोना जैसी एक और ख़तरनाक मर्ज़ जो है वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है और कैसे बचा जा सकता है। बिल गेट्स उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के बारे में भी उन्होंने ख़दशात का ज़ाहिर किया था, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि अब कोविड-19 जो है उसके असरात कम होते जा रहे हैं। लोगों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ चुकी है और जो ओमिक्रॉन वायरस आया था वो भी इतना ख़तरनाक साबित नहीं हुआ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। लेकिन जो बिल गेट्स ने जिस ख़दशे का इज़हार किया वो है कि कोरोना वायरस फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ पैथोजन से नई वबा फैल सकती है और इस वबा से वो कहते हैं बचा जा सकता है बशर्ते कि बहुत बड़ी सरमायाकारी की जाए तिब्बी टेक्नोलॉजी में, और तिब्बी टेक्नोलॉजी में एक सरमायाकारी की जाए और उस बीमारी के आने से पहले उसका बंदोबस्त कर लिया जाए तो हम आराम से बच सकते हैं। दूसरी खबर है, मोहसन बेग का मामला अभी तक चल रहा है जी। मोहसन बेग सीनियर सहाफ़ी, उन पे एक और मुकदमा दर्ज किया गया है और जो FIR है उसके मुताबिक उनको गिरफ़्तारी की हालत में ही ले जाया गया उनके घर और घर से वो पिस्तौल बरामद हुआ जो कि जो फायरिंग के वक्त इस्तेमाल हुआ था, हवाई फायर किया गया था और उसको भी रिकवर किया गया और उसको बरामद किया गया और पुलिस के मुताबिक उसका लाइसेंस जो है वो नहीं मिल सका और इसलिए मोहसन बेग जो हैं वो असला का लाइसेंस नहीं दे सके। उनके ख़िलाफ़ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, नाजायज़ असला रखने का इल्ज़ाम, और ये दफ़ा होती है जी 13-20-65 13/20/65 ये उन पे दफ़ा लगाई गई है। अब आते हैं अच्छी ख़बरें जो हैं वो सऊदी वज़ारत हज ने एक ख़बर दी है और उन्होंने हज और उम्रा आइंदा जो आ रहा है रवां साल हज पॉलिसी के मुतालिक अहम ऐलान किया है और इसके तहत इस साल जो मखसूस वीज़ा और मुस्तकिल अकामा होल्डर जो हैं वो ही हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। हर कोई हज की सआदत हासिल नहीं कर सकेगा इस साल भी। और वज़ारत हज व उम्रा सऊदी अरब के मुताबिक तमाम अफराद जो विज़िट या वर्किंग वीज़ा के हामिल हैं उन्हें हज करने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि हज और उम्रा वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक हज के लिए जाने वाले अफराद को कोरोना वैक्सीन लाजमी लगवाने की हिदायत की है। वैक्सीन न लगवाने अफराद को हज की इजाज़त नहीं होगी और हज के लिए स्पेशल परमिट दिया जाएगा और जिन लोगों को ये परमिशन होगी सिर्फ़ वही हज कर सकेंगे। अब एक और ख़बर, और वो है क्योंकि पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा मसला है जी महंगाई का, और इसकी वजह बताई जाती है पेट्रोलियम प्राइसेस, क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस की वजह से महंगाई बहुत होती है। तो कहीं पे इसका फ़ायदा हो रहा है, कहीं पे इसका नुकसान हो रहा है। सऊदी अरब की मईशत इसी वजह से पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने की वजह से, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़े की वजह से सऊदी अरब की जो मईशत है जी मुआशी तरक्की की शरह बुलंद तरीन सतह पे पहुँच गई है सऊदी अरब की। और ये 2021 की रिपोर्ट आई है चौथी तिमाही में भी, जो सऊदी अरब की मईशत है वो पिछले साल आखिरी तिमाही में 6.8% की शरह से तरक्की की, जो 1/2 की बुलंद तरीन सतह पे, यानी कि पिछले 10 सालों में जो सबसे ज़्यादा तरक्की की है सऊदी अरब की मईशत ने वो की है पिछले साल, जबकि पिछले साल पूरी दुनिया जो है वो बर्बाद हुई है। और उसकी रीज़न क्या बनी है? उसकी रीज़न सऊदी अरब की ये बनी
کہ معاشی ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سعودی معیشت میں حالیہ جو ترقی ہوئی ہے اس کی وجہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہے، اور چونکہ سعودی عرب جو ہے وہ ٹاپ 3 میں شامل ہے جی، جو کہ پیٹرولیم مصنوعات پیدا کرتے ہیں، آئل جہاں پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو سعودی عرب کا جو ادارہ شماریات ہے اس کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے کہ ابتدائی تخمینے کے مطابق غیر تیل کی معیشت کے مجموعی ملکی پیداوار میں 5% کا اضافہ ہوا ہے، اور تیل کی معیشت میں 10.8% ریکارڈ اضافہ کیا گیا، یعنی صرف تیل کا حصہ 10.8% ہے معیشت کی بہتری میں۔ اور 2021 کے دوران مجموعی پیداوار کی شرح 3.3% رہی، جو حکومت کی 2.9% نمو کے تخمینوں سے بہتر ہے۔ ادارہ شماریات کے سے واضح ہوتا ہے کہ کرونا کی انتہائی متعددی اقسام اومیکرون کا جنوری 2022 تک تیل کی برآمد کرنے والے دنیا کے بڑے ممالک پر اثرات بہت کم پڑے ہیں۔ الریاض سیزن سمیت ملک بھر میں سعودی عرب میں بڑے پروگرام اور میلے منعقد کیے گئے، اس سے بھی آمدن میں اضافہ ہوا، اور اس طریقے سے سعودی عرب جو ہے وہ اس کی معیشت مضبوط ہوئی اس سارے کرائسس میں۔ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کا پیٹرولیم کی وجہ سے کافی برا حال ہے، پاکستان کے عوام بھی تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ جیسے ہی پیٹرولیم مصنوعات بڑھتی ہیں اس سے بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اس سے عام اشیاء میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ خواہ سبزی ہے، خواہ وہ دالیں ہیں، خواہ وہ گوشت ہے، تمام کی تمام بڑھ جاتی ہیں، اور دکانداروں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جی پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نقل و حمل ہے ہماری اشیاء کا، اجناس کا، وہ ظاہر ہے گڈس ٹرانسپورٹ ٹرکوں کے ذریعے ہوتا ہے، اس میں فیول استعمال ہوتا ہے، تو کچھ تھوڑا سا فیول میں اضافہ ہوتا ہے، کرائے بڑھ جاتے ہیں، کرائے بڑھتے ہیں تو وہ آگے جا کے کہتے ہیں جی جو اجناس ہیں وہ منڈی تک پہنچنے میں کافی اس میں خرچہ ہوتا ہے، تو اس لیے ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں۔ لیکن وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں اب بھی بہت کم مہنگائی ہے، اور سب سے مہنگائی زیادہ جو ہے وہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یورپی ممالک ہیں۔ امریکہ اس وقت نمبر 1 ہے، وہاں پہ 40% تک مہنگائی بڑھی ہے، اس کے بعد برطانیہ ہے، پھر یورپین ممالک ہیں جہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ لیکن پاکستان وہ کہتے ہیں کہ ریٹنگ ایجنسی کے مطابق، ریٹنگ ایجنسی نمبر کی فہرست کا جو ایک ڈیٹیل آئی ہے اس کے اکارڈنگلی جو پاکستان کا نمبر ہے وہ 139 ہے، یعنی کہ 139 ممالک میں سب سے کم مہنگا ملک پاکستان ہے۔ 139 ممالک میں سب سے کم مہنگا ملک پاکستان ہے، اور وزیر خزانہ صاحب نے اب یہ مینشن بھی کر دیا ہے۔ تو جو سب سے مہنگے ترین ملک ہیں اس میں برمودا ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، ناروے ہے، بارباڈوس ہے، جرسی ہے، ڈنمارک ہے، لگزمبرگ ہے، اسرائیل ہے، مہنگے ترین ملکوں میں جن کا شمار ہو رہا ہے، اور بہاماس ہے، سنگاپور ہے، جاپان ہے، ہانگ کانگ، آسٹریلیا اور نیدرلینڈ ہے، یہ سارے مہنگے ترین ملک ہیں۔ ساؤتھ کوریا، چائنا، ایران، ملائیشیا، میانمار، بنگلہ دیش، ٹرکی، سری لنکا، نیپال، افغانستان، انڈیا، یہ سب کے سب مہنگے ترین ملکوں میں ہیں، اور آخر میں جا کے کہیں پاکستان کا نمبر آتا ہے۔ پاکستان کا نمبر ہے 21.88 کے درجے سے، یہ 139ویں نمبر پہ پاکستان ہے جہاں کم ترین مہنگائی ہے۔ تو اس اعتبار سے گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم تو بہت اچھے اقدامات کر رہے ہیں، اور بہت سارے جو ٹیکسز ہیں وہ ہمیں نہیں لگائے، وہ ہم نے بچائے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے پیٹرولیم پرائسز پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو حکومت کے کرنے کا کام ہے وہ نہیں کیا، انہوں نے روکا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں جی انڈیا کی طرف۔ انڈیا نے ایک کام کیا ہے انڈیا میں، اور وہ ہے کہ ایک نیا ٹی وی چینل لانچ ہوا ہے، اور یہ کیوں لانچ ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا دہلی میں، انڈیا میں انتہائی جعلی خبریں چلائی جاتی ہیں، جھوٹی ویڈیوز، اور عوام سچی خبریں سننے کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن کوئی ایک بھی ادارہ ایسا نہیں کہ جن کو سچی خبریں دے سکے۔ تو اس کے لیے نیا چینل لانچ ہوا ہے، گڈ نیوز ٹوڈے اس کا ہے، جس کا نام اچھی اور سچی خبروں کی
فراہمی رکھا گیا ہے جی، اور یہ نیا چینل جو ہے یہ انڈیا ٹوڈے کی ملکیت ہوگا۔ انڈیا ٹوڈے گروپ کے وائس چیئرپرسن ہیں، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے چینل لانچ کر دیا ہے اور اس نئے چینل میں امید ہوگی، کامیابیاں ہوں گی، ایجادات ہیں، زندگی کے مختلف شعبہ جات میں رونما ہونے والے واقعات پر مبنی اچھی خبریں شائع کی جائیں گی اور اس میں ہم جھوٹی اور غلط خبریں نہیں دیں گے۔ بھارت میں اس وقت 160 سے زیادہ ٹی وی چینلز ہیں اور ریٹنگ کے اعتبار سے 2 بڑے چینلز کی ملکیت انڈیا ٹوڈے گروپ کے پاس ہے اور دونوں بڑے چینل میں ایک ہندی اور دوسرا انگریزی ہے، اور اب اسی گروپ کے پاس یہ ایک اور ٹی وی چینل آ گیا ہے۔ اور رپورٹرز وداؤٹ فرنٹیئرز نے بھارت کو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں 142ویں نمبر پر رکھا ہوا ہے، یعنی وہاں پہ اس وقت بھارت جو ہے وہاں پہ کافی بری حالت ہے صحافت کی، اور 142ویں نمبر پہ ہے اور ان ملکوں میں شامل ہے جہاں پہ صورتحال جو آزادی صحافت کی یا صحافیوں کی مخدوش ہے، صحافی قتل بھی ہوتے ہیں وہاں پہ اور مقدمات بھی درج کیے جاتے ہیں، ایون خطرناک دفعات لگا کے ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اور کووڈ کے سیزن میں بھی ایسا ہی ہوا، کووڈ سے متعلق خبریں دینے والے صحافیوں کو بھی اندر کر دیا گیا۔ مقبوض آبادی کے صحافیوں کے ساتھ تو اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، تو وہاں پہ بھی ایک بہت بڑی معاملہ چل رہا ہے کہ آخر یہ ساری انتہا پسندی کیسے ختم ہوگی، کیونکہ کرناٹک میں حجاب پر پابندی کے خلاف جو احتجاج کرنے والی درجنوں طالبات کو ان کے تعلیمی اداروں نے معطل کر دیا ہے۔ اور کرناٹک کا ضلع شیوا موگا میں طالبات نے حجاب پہ پابندی کے خلاف احتجاج بھی کیا، ان پہ آنسو گیس بھی پھینکا گیا، تشدد بھی کیا گیا، لاٹھی چارج بھی کیا گیا، لیکن جو طالبات تھیں وہ احتجاج سے باز نہیں آئیں، لہذا 58 طالبات کا مطالبہ تھا کہ انہیں کلاس روم میں باحجاب بیٹھنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ حجاب ان کا حق ہے اور وہ جان دے دیں گی لیکن حجاب نہیں چھوڑیں گی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور جمعرات کے روز 9 لوگوں پر مقدمات درج کیے گئے اور ان لوگوں نے حجاب پر پابندی لگانے والے کالج انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ اسکولوں سے بھی فارغ کیا جا رہا ہے، تعلیمی اداروں سے بھی فارغ کیا جا رہا ہے اور حجاب کے لیے احتجاج کرنے والے مظاہرین کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور ان پہ مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں۔ سری لنکا نے سرکاری طور پہ اعلان کیا ہے کہ ان کی جو سرکاری پیٹرولیم کمپنی ہے وہ دیوالیہ ہو چکی ہے اور اس کے پاس تیل خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور تیل کا شدید بحران سری لنکا میں ہو چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سری لنکا نے پاکستان سے بھی 20-25 کروڑ ڈالر جو ہے وہ قرضہ لیا تھا، منظور ہو گیا ہے، ماڈلٹری طے ہو رہی تھی، تو سری لنکا کی جو معیشت ہے وہ کافی مخدوش ہوتی جا رہی ہے، خاص طور کووڈ کے دنوں میں بہت زیادہ ہو گئی۔ اور سری لنکا میرا خیال ہے پہلا ملک ہوگا کہ جس کی کوئی کمپنی جو ہے وہ سرکاری کمپنی دیوالیہ ہوئی، یعنی کہ گورنمنٹ آف سری لنکا کی ہی آپ سمجھیں کہ جزوی طور پہ وہ دیوالیہ ہوئے ہیں اور پیٹرولیم کمپنی کے پاس تیل خریدنے کے لیے پیسے نہیں رہے اور جس سے تیل کا بحران وہاں پہ پیدا ہو گیا ہے اور سیلون پیٹرولیم کمپنی مسلسل کیش کی کمی کی وجہ سے شکار ہے اور اب کمپنی کے پاس بیرون ممالک سے تیل خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ وزیر توانائی سری لنکا انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی کہ ان کے پاس سری لنکا کے پاس تیل امپورٹ کرنے کے لیے ڈالر نہیں تھے، لیکن اب ہمارے پاس ڈالر خریدنے کے لیے روپیہ بھی نہیں ہے، یعنی کہ مارکیٹ سے وہ اتنے ڈالر بھی نہیں خرید سکتے کہ اس سے آپ پٹرول خرید سکیں۔ تو گزشتہ سال سرکاری پیٹرولیم کمپنی کو 83 بلین روپے 415 ملین ڈالر کا نقصان ہوا، حتیٰ کہ تیل کی فروخت سے اگر ٹیکس بھی اٹھا لیے جائیں تو بھی نقصان کو پورا کرنے کے لیے یہ ناکافی ہے۔ تو سری لنکا کا دارالحکومت کولمبو میں ڈیزل اور پٹرول کی قیمتوں کی قلت میں کے باعث پٹرول پمپس میں لمبی قطاریں ہیں اور حالات خراب ہیں، ٹرانسپورٹ کا بزنس بھی متاثر ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اس اعتبار سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کی معیشت، پاکستان کے عوام میں اتنی سخت ابھی تک برقرار ہے کہ وہ دیوالیہ نہیں ہوئے اور روزمرہ کے معمولات بھی چل رہے ہیں، اکانومی بھی چل رہی ہے، ایکٹیویٹیز بھی چل رہی ہیں۔ تو مشکل اوقات آتے ہوتے ہیں قوموں پہ، تو انشاءاللہ یہ وقت بھی نکل جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔